Assalamu alaikum everyone, welcome back to the last episode of Mala novel case number 21. बस एक कार क्रैश, किसी मर्ज की तशखीस, एक गैर मुतवक्का फ़ोन कॉल, कोई नया दराफ्त शुदा इश्क या एक टूटा हुआ दिल। बस इतनी सी देर लगती है हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बनने में। कितनी खूबसूरती से नज़ाकत भरी है हमारे अंदर कि ये सब चीज़ें बस एक पल में बदल डालती हैं इस हकीकत को कि हम कौन हैं। सैमुअल डेकर थॉमसन। वेयर हाउस में तनाव भरी फिजा कायम थी। दो कुर्सियों पर आमने सामने वो दोनों इस तरह बैठे थे। माहिर का मोबाइल बज रहा था और आलियान की चमकदार आंखें उस पर जमी थी। फोन उठाओ। माहिर ने उस पर से निगाह हटाए बगैर फोन कान से लगाया। माहिर। दूसरी जानिब चंगेज का सांस फूला हुआ था। पिस्ता बिल्डिंग में। माहिर बिना पलक झपकाए आलियान को देख रहा था। वो बच्चा पिस्ता बिल्डिंग में है, वो हमें मिल गया है। माला का बेटा हमें मिल गया है। खुशी, जोश, हैरत, बहुत कुछ था चंगेज की आवाज में। वो जैसे चिल्ला रहा था। माहिर के सीने में दबी सांस खारिज हुई। अलबत्ता तासुरात नहीं बदले। धीरे से मोबाइल नीचे कर दिया। मिल गया बच्चा, है ना? आलियान गौर से उसकी आंखें पढ़ रहा था। हाँ, मिल गया। आलियान की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो तिश्वी भरी सांस लेकर पीछे हुआ। अब अगर आपकी इजाजत हो तो। निगाहें दाएं बाएं घुमाई। मैं जाऊं? एग्जाम की तैयारी करनी है। पलकें सादगी से झपकाई। तुमने पहले फिरोजी क्यों कहा? माहिर के चेहरे पर कोई दूसरा तासुर नहीं था सिवाय सवाल के। मैंने पिस्ता कहा था। तुम्हें सुनने में गलती हुई होगी। अगर मुझे सुनने में गलती हुई थी तो जब मैं पुलिस को कॉल करके फिरोजी बिल्डिंग कह रहा था तो तुमने मुझे टोका क्यों नहीं? तुम दूर जाके बात कर रहे थे, मुझे नहीं सुनाई दिया। मैंने पिस्ता ही कहा था। माहिर अपनी जगह से उठा और एड़ियों पे घूमा। पीछे हाथ बांधे उसका एक आदमी खड़ा था, सूट में मलबूस किसी मुजस्मे की तरह। इस लड़के ने क्या कहा था? माहिर इस मुजस्मे के साथ रुका, गौर से इसका चेहरा देखा। मुजस्मे ने एक नजर माहिर को देखा, दूसरी आलियान पे डाली। सर, इसने पहली दफा भी पिस्ता ही कहा था। आलियान से निगाह हटाए बगैर वो बोला था। माहिर ने चौंक के पीछे देखा। आलियान चमकती मुस्कुराती आंखों से उसके आदमी की आंखों में देख रहा था। कुछ था अजीब सा, गैर आरामदा सा, जो किसी चींटी की तरह माहिर फरीद की कमर पर रेंगने लगा था। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े होने लगे थे। माहिर बे, अब आप ऊंचा सुनने लग गए हैं। माहिर चंद लम्हे वहीं खड़ा उसे देखे गया, बुग़्ज़ से, मुलामत से और उलझन से। फिर अब्रू से इशारा किया। इस इशारे की देर थी कि दो लोग फौरन आगे बढ़े और आलियान सादान की वायर्स काटने लगे। आलियान की कलाइयां आजाद हुई तो उसने उनको दाएं बाएं मोड़ के रिलैक्स किया। फिर कॉलर झटकता हुआ उठ खड़ा हुआ, मुस्कुरा के माहिर को देखा। क्या आप वाकई मेरा गुर्दा बेचने वाले थे? दोबारा अगर तुमने उस बच्चे की जानिब देखा तो जान जाओगे कि मैं क्या करने वाला था। आलियान हल्का सा हंस दिया। मैंने बच्चे को आजाद कर दिया है, दोबारा इसे कुछ नहीं कहूंगा। आपसे दुश्मनी नहीं बोल लेना चाहता। माला से कहिएगा उसका बेटा अब महफूज है, कोई उसे अगवा नहीं करेगा, वो रिलैक्स कर सकती है। क्या तुम इसके सिवा किसी को बच्चे को भी अगवा नहीं करोगे? मैं बच्चे अगवा नहीं करता। नगीना बेगम करती थी, तुम क्यों नहीं? आलियान उसकी आंखों में देख के मुस्कुराए गया, बोला कुछ नहीं। नगीना बच्चों का क्या करती थी? जवाबन आलिया ने उस शख्स को देखा जिसने पिस्ता कहने की गवाही दी थी और उंगलियों से हवा में लिखने का इशारा किया। पेन? वो किसी मामूल की तरह आगे बढ़ा और एक पेन आलियान को थमाया। आलिया ने जेब से कार्ड निकाला, किसी ड्राई क्लीनर का कार्ड, जो जैसे यूं ही किसी ने उसे दे दिया हो और जेब में रह गया हो। मेज पर कार्ड रखा, झुका और उसकी पुष्ट पर चंद अल्फाज घसीटे, फिर सीधा होकर माहिर के करीब आया। मेरा नंबर, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये हमारी आखिरी मुलाकात है। वो कार्ड माहिर के फ्रंट पॉकेट में डालने के लिए आगे बढ़ा तो माहिर ने तेजी से हाथ हटाया। डोंट टच मी। तमम। उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, फिर कार्ड मेज पे रखा और माथे तक ले जाकर उंगलियों से सलाम किया। अब वो सीटी बजाता दाखिली दरवाजे की जानिब जा रहा था। माहिर फरीद ने एक नजर वहां खड़े तमाम अफराद को देखा। क्या इसे हर एक से पूछना चाहिए कि आलियान ने फिरोजी कहा था या पिस्ता? क्या ऐसा करके वो अपनी बेइज्जती करवाएगा? या क्या आलियान ने उसके गार्ड पर अपना सहर कर दिया था जिसके बायस में इसका मामूल बन गया था? जैसे कॉटन बेचने वाले ने बताया था कि एक मिनट, क्या बताया था उसने? माहिर ने याद करने की कोशिश की। उस दिन जब वो और माला उस कॉटन कैंडी वाले बूढ़े के पास गए थे तो उसका ध्यान बटा हुआ था।
وہ بیربل کی شادی کا سوچ کے اپسیٹ ہے. کاٹن کینڈی والا بوڑھا کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی بیٹی اس کو روک رہی تھی. اسے ٹکڑوں میں یاد تھا. اس نے کہا تھا کہ اس سنہری بالوں والے نوجوان نے جیسے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے لبوں پہ انگلی رکھ کے اس کی قوت گویائی چھین لی تھی. اور مالا نے کہا تھا. او مالا. اسے یاد آیا. وہ تیزی سے آگے بڑھا. اسے مالا کے پاس جانا تھا بلکہ مالا کو بدر کے پاس لے کر جانا تھا. پھر وہ رکا. میز پہ رکھا کارڈ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. اس پر لکھے نمبرز ایک دعوت دے رہے تھے. بھائی نے کارڈ اٹھایا اور بریسٹ پاکٹ میں ڈال دیا. وہ جیسے کوئی سلگتا ہوا انگارہ تھا. اس کی تپش اسے اپنے سینے پہ دل کے قریب محسوس ہوئی تھی. اونچی آواز میں اپنے آدمیوں کو وہ سب سمیٹنے کی ہدایات دے رہا تھا. البتہ دور اندر کسی نے ماہر فرید سے سرگوشی کی. اس کارڈ کو وہ یہیں پڑا رہنے دے. اس کو نہ اٹھائے. اس راستے کو بند رکھے جو کسی پینڈورا باکس کو کھولنے کے مترادف تھا. اپنے تجسس کو چھوڑ دے. لیکن اس انگارے کو کوٹ کی جیب میں ڈالے آگے بڑھ گیا. ماہر فرید کو اپنے جواب ہمیشہ چاہیے ہوتے تھے. اس سے پہر بیلٹ کے لیے گوشت جیسی عمارت کے گرد بہت سے رنگ بکھرے تھے جو ان عمارتوں کے نہیں تھے. پولیس کی کار جو پستہ رنگ عمارت کے سامنے کھڑی تھی سفید رنگ کی تھی اور ان پر نیلے رنگ سے پولیس لکھا تھا. کارز کی سرخ بتیاں جل بجھ رہی تھی. ماہر فرید کے لمبے کوٹ کا رنگ سرمئی تھا اور اس وقت وہ پستہ رنگ عمارت کے باہر کھڑا تھا. سامنے ایک سفید ایمبولینس کی کھلی پشت دکھائی دیتی تھی. چنگیز نیلی سلیو لیس جیکٹ پہنے پیرامیڈک سے کچھ کہہ رہا تھا اور ایمبولینس کے دھانے پر ایک ننھا بچہ کمبل لپیٹے بیٹھا تھا. کمبل کا رنگ نیلا اور سرخ تھا اور اس بچے کے بالوں کا رنگ بھورا مائل. ماہر کی نظریں اس کے جھکے چہرے پر جم گئی. بچے کے گھنے پر چنگیز کا حفاظتی ہاتھ جمع تھا. ساتھ کھڑا پیرامیڈک اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی. وہ سر جھکائے بیٹھا تھا. کسی بات پہ چہرہ اٹھایا اور خاتون پیرامیڈک کو دیکھا تو ماہر دیکھ سکتا تھا کہ اس کی آنکھیں کسی ہلکے رنگ کی تھی اور پھولے پھولے گال گندمی مائل مالا اور زیاد کی رنگن کے درمیان کا رنگ. چنگیز نے ماہر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک ابھری. وہ بچے کو وہی چھوڑ کے ماہر کی جانب آیا. وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا. اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن ماہر فرید اس کو نہیں سن رہا تھا. وہ اس بچے کو دیکھ رہا تھا جس نے سر واپس جھکا لیا تھا. وہ بالکل خاموش تھا جیسے کمبل کے باوجود سردی سے ٹھٹر رہا ہو. سرمئی سردی سے جس میں بلد کا کوئی رنگ شامل نہ تھا. ماہر میں تم سے پوچھا ہوں. ماہر نے چونک کے دیکھا. چنگیز اس کی شانے کو ہلا کے بولا تھا. اس نے بدک توجہ دینے کی کوشش کی. اغواکار تب تک بھاگ چکے تھے کیونکہ ہم پہلے غلط عمارت میں چلے گئے. تم نے پہلے فیروزی کیوں کہا؟ اس لڑکے نے کہا تھا فیروزی. پھر اس نے کہا فستک. چنگیز نے تعجب سے اسے دیکھا. فیروزی اور فستک؟ پھر ہلکے سے کندھے اچکائے. دونوں الفاظ ملتے جلتے ہیں. کیا تمہیں سننے میں غلطی ہوئی تھی؟ ماہر نے گردن اٹھا کے پستہ رنگ عمارت کو دیکھا اور پھر ساتھ کھڑی فیروزی عمارت کو جس کی بلائی ترین بالکنی میں ایک مرد اور عورت کھڑے برہمی سے ان کو دیکھ رہے تھے. یقیناً ان کے اپارٹمنٹ پہ پولیس نے پہلا چھاپا مارا تھا. ویسے وہ عجیب قریبی سا لڑکا تھا. میں دوبارہ کبھی اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھنا چاہتا لیکن تمہاری غلطی کی وجہ سے ہم اغوا کاروں کو نہیں پکڑ سکے. چنگیز نے اس کی بات جیسے سنی ہی نہیں تھی. ماہر کی اٹھی گردن ابھی تک فیروزی عمارت کی بلائی منزل کو دیکھ رہی تھی. یا شاید وہ اغوا کاروں کو بھاگنے کا موقع دینا چاہتا تھا اسی لیے اس نے فیروزی کہا. چنگیز خود سے تبصرے کیے جا رہا تھا. اس کے عدم توجہی کے باعث گہری سانس لی. کہا نا میں دوبارہ کبھی اس نوجوان کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھنا چاہتا. تمہارے خیال میں اپنی خوشی سے اس کے ساتھ اس ویئر ہاؤس میں بیٹھا تھا. اور چنگیز نے دونوں ہاتھ فوراً اٹھا دیے. میں نہیں سننا چاہتا. میں نہیں جاننا چاہتا. میں رپورٹ میں یہی لکھوں گا کہ ایک گمنام ٹپ تھی. آنکھوں میں اس کو گھورا. ماہر اچھا کہہ کے آگے بڑھ گیا. اب کرکیوں سے اسے فیروزی عمارت دکھائی دے رہی تھی. وہ بالکل پستہ رنگ عمارت کی جتنی اونچی تھی. اپارٹمنٹس کی تقسیم بھی انہی کے برابر تھی لیکن دونوں عمارتوں کے درمیان فاصلہ تھا. فیروزی عمارت سے کوئی جس لگا کر پستہ عمارت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. اس دوران بلد کے آسمان پہ پھیلے بادل اور ان کے کناروں سے جھانکتے سورج نے کئی رنگ بدلے. یہاں تک کہ ماہر نے ایک زرد ٹیکسی کو وہاں رکتے دیکھا جو پولیس کی کارز کے باعث قدرے دور ٹھہر گئی تھی. ماہر پستہ عمارت کے داخلی زینوں پر بیٹھا تھا. وہ ایمبولینس کے کھلے دھانے پر بیٹھے بچے کو نہیں دیکھ رہا تھا. وہ اس زرد کیپ کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ نکل رہی تھی. سر پر ٹوپی پہنی جس سے بال نکل کے باہر کو اڑ رہے تھے. وہ قدرے الجھی ہوئی اور حیران تھی. ماہر اس کو دیکھے گیا. وہ شاید کرایہ دینا بھول گئی تھی. تبھی ٹیکسی والے نے اس کو واپس بلایا. وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پلٹی. لمبا بازو کر کے کارڈ ٹیپ کیا. ٹیکسی والا اس دوران دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے مسلسل اول فول بلتا جا رہا تھا. میں نے فیروزی نہیں کہا. میں نے فستک کہا تھا. تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے. گاڑیوں کی قطار کے ساتھ کھڑی مالا کے چہرے پہ اس وقت بہت سے رنگ تھے. حیرانی کے رنگ, اچنبے کے رنگ. ماہر کی نظریں اس کے بھورے بوٹس پہ جمی تھی جو چھوٹے قدموں کی صورت سڑک پر آگے کو بڑھ رہے تھے. وہ جیسے کسی پل سرات پہ چلتی جا رہی تھی.
सहज सहज के खौफ से उसकी निगाह माहिर पर नहीं पड़ी, उसकी निगाह एम्बुलेंस पे पड़ी। शायद चंगेज इशारा करते हुए ऊंची आवाज में उसको वहां बुला रहा था। बाजू लंबा करके उसे हिलाता। माहिर की निगाह वापस उसके चेहरे तक आई। वो बीच सड़क के ठहर गई थी। दाएं बाएं चलते राहगीर जो पुलिस की कार्स के बाइस कोफ्त का शिकार हो रहे थे, कहवा खानों के खुले फ्रंट्स में बैठे लोग जो दिलचस्पी से तमाशा देख रहे थे, और हम साया इमारतों की बालकनियों से लटकती औरतें जो एक दूसरे से या फोन पर मुसलसल इधर उधर इस वाक़े की रिपोर्ट दिए जा रही थी। इन सबसे बेनियाज और टोपी वाले लड़की वस्त सड़क पे रुक गई। उसकी निगाहें एम्बुलेंस के ढाने पर बैठे सर झुकाए बच्चे पे थी। मैंने फिरोजी नहीं कहा, मैंने फस्तक कहा था। तुम्हें सुनने में गलती हुई है। माहिर अपनी जगह से नहीं उठा। वो चुपचाप उसे देखे गया। उसकी सब्ज आंखें ढलती धूप से नारंगी हो रही थी। पहले इनमें शौक उभरा, फिर बेयकीनी, लेकिन कोई आंसू नहीं उतरा। वो बस हैरान थी, टुकर टुकर चंगेज का चेहरा देखती, फिर इस बच्चे को। उसने शायद कई दफा यह मंजर तस्वर किया था, इतना ज्यादा कि उसका जहन तखय्युल और हकीकत में फर्क नहीं कर पा रहा था। फिर उसके भूरे बूट कदम कदम आगे बढ़ने लगे। वो एम्बुलेंस के धाने तक आई और घुटनों के बल जमीन पर बैठी कंबल में लिपटे बच्चे ने चेहरा उठाया। अगले ही लम्हे वो बच्चा फौरन से अपने बाजू अपनी माँ की गर्दन के गिर्द फैला के उसे अलग किया था, जैसे खौफजदा हो या जैसे उसे सुरमई ठंड लग गई हो। मैंने फिरोजी नहीं कहा, मैंने फस्तक कहा था। तुम्हें सुनने में गलती हुई है। वो काफी देर बाद अपनी जगह से उठा, धीरे धीरे चलता हुआ इसके करीब आ रुका। वो अभी तक जमीन पर घुटने लगाए बैठे अपने बेटे को गले से लगाए उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए आंखें बंद किए कुछ बड़बड़ा रही थी। शायद वो कह रही थी इट्स ओके। शायद वो कुछ पूछ रही थी। उसकी बंद आंखों से आंसू टूट टूट के गिर रहे थे। इन आंसुओं में बल्ट की किसी रंगीन इमारत का अक्स दिखाई नहीं देता था। वो बिल्कुल शफाफ थे, बेरंग आंसू। फिर उसने भीगी आंखें खोली, गर्दन उठाई, पहली निगाह माहिर पर पड़ी। वो गीले चेहरे के साथ मुस्कुराई। माहिर बदक मुस्कुराए, सर को खम दिया जैसे उसे कुछ भी कहने से मना कर रहा हो। फिर गर्दन उठा के दोबारा से इस इमारत को देखा, पिस्ता रंग को नहीं बल्कि फिरोजी इमारत को। मैंने फिरोजी नहीं कहा, मैंने फस्तक कहा था। तुम्हें सुनने में गलती हुई है। माहिर बी ने कहा था कि वो आपके बेटे को ढूंढ देंगे। उन्होंने आपके बेटे को ढूंढ दिया है। चंगेज खुशखबर लहजे में माला से कह रहा था। वो भी जवाब में कुछ कह रही थी, लेकिन माहिर अभी तक इसी फिरोजी इमारत को देख रहा था। माला पैरामेडिक के साथ खड़ी अपने बेटे का कंबल उतारते हुए उसको कुछ हदायत दे रही थी। साथ ही हथेली की पुष्ट से वो अपने आंसू साफ कर रही थी। ऐसे में चंगेज उसके साथ आन खड़ा हुआ। वो दोनों एम्बुलेंस के दूसरे सिरे पे थे, माला से दूर। तुमने अपना वादा पूरा किया माहिर, तुमने उसका बच्चा लुटा दिया। अब वो बच्चा महफूज है और बहुत जल्द वो अपने मुल्क वापस जा सकेंगे। माहिर ने मुंह में सिर हिलाया। गर्दन फिरोजी इमारत की जानिब उठी हुई थी। जहां तक ताल्लुक है ज़ियाद सुल्तान का, तो वो भी जल्द यहाँ से चला जाएगा। माहिर फरीद ने चौंक कर उसे देखा। चंगेज ने पलके झपका के उठाए जैसे कह रहा हो कि वो जानता है। तुम कैसे जानती हो? क्योंकि जिसके साथ वो असाइनमेंट कर रहा था उसने मुझे बताया था कि असाइनमेंट की मुद्दत 2 माह तय हुई थी, और ज़ियाद सुल्तान जिस रोज माला से पहली दफा मिला था, इस बात को 1.5 माह गुजर चुका है। इससे ज्यादा वो यहाँ रह नहीं सकेगा, क्योंकि इसे हुकूमत के सामने अपना क्लीन रिकॉर्ड साबित करना है। इसलिए बेहतर है कि अब। चंगेज ने उसके कंधों पर हाथ रखा। तुम कुछ दिन के लिए काम से छुट्टी लो, अपनी क्रिंजी इमारत को जहन से निकालो। और चंगेज ने कनेक्शन से उस तरफ इशारा किया जहां वो फिर से पंजों के बल जमीन पर बैठी भीगी आंखों से मुस्कुराते हुए उस नन्हे बच्चे से कोई बात कर रही थी। और वो बच्चा जवाब में बिल्कुल खामोश था। ना वो मुस्कुरा रहा था, ना वो रो रहा था। और इनके साथ वक्त गुजारो, क्योंकि इस वक्त उनको सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। माहिर ने वापस गर्दन इसी फिरोजी इमारत की जानिब मोड़ी तो चंगेज ने इसकी निगाहों का ताकुब किया, फिर चेहरे पर बदमजगी फैली। हो सकता है तुम्हें वाकई सुनने में गलती हो। आलिया ने फिस्टिक ही कहा हो और तुम्हें फिरोजी लगा हो। हर बात के पीछे पहेली नहीं होती। अब जब सब दुरुस्त होने जा रहा है तो अपने दिमाग को किसी नई गुत्थी को सुलझाने की तरफ लगाने के बजाय अपने हाल पे गौर करो। ये मेरा एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें मशवरा है। ना फिरोजी और फिस्टिक एक जैसे अल्फाज हैं और ना ये अमायतें एक जैसी हैं। इसने फिरोजी कहा था। मुझे सुनने में कोई गलती नहीं हुई। वो चंगेज की आंखों में देख किसी यकीन से बोला था जो इसके अंदर कदम जमाए बैठा था। सवाल ये नहीं है कि उसने गलत इमारत क्यों बताई चंगेज पे, सवाल ये कि मैंने उसका पहली दफा में यकीन क्यों किया। उसने एक आखिरी निगाह फिरोजी इमारत पे डाली। सूरज अब डूब रहा था और जाम या अंधेरा हर तरफ फैलने को बेताब था। कुछ देर बाद वो इमारत भी अपने सारे उसरार अपने अंदर दुबाई से अंधेरे में डूब जाएगी, लेकिन इस पहेली को डूबने नहीं देगा। वो जानता था उसने क्या सुना था। कुछ था इस फिरोजी इमारत में, कुछ ऐसा जो उसे खोजना था। 1 हफ्ते बाद
ہوٹل سویٹ میں تازہ قاسم پتی پھولوں کی مہک تھی، دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور باہر پہلے منظر نامے میں مسجدوں کے مینار اور دور بہتا بوسفورس کا پانی نمایاں تھا۔ کھڑکی کے ساتھ کبیرہ سادان کھڑی تھی، ایسے کہ سلیپنگ گاؤن پہن رکھا تھا، سر پر اونی پہنی تھی اور انگلیاں اضطراب سے مروڑتی موبائل اسکرین کو تیزی سے اسکرول کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد انگلی رکی، ابرو ناپسندیدگی سے اکٹھے ہوئے، اسکرین پہ ایک تصویر رکی ہوئی دکھائی دی، ماں بینا کا انسٹاگرام۔ دو بچوں کے ننھے ننھے ہاتھ اور ان دونوں میں ایک ایک انگلی جو یقیناً ماں بینا کی تھی۔ ماں بینا نظر سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے چہروں کی تصویر نہیں لگاتی تھی، لیکن وہ ہاتھ کافی تھے۔ ایک لاوا سا کبیرہ سادان کے سینے میں اٹھنے لگا، اتنا شدید کہ جیسے ان کے سارے جسم کو جلا کے رکھ کر دے۔ انہوں نے مٹھی بھیج کے اپنے سینے پہ رکھی، گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، لیکن آنکھیں بھر آئی۔ پچھلی رات مسکرانا ٹھیک سے اتارا نہ تھا، سو جیسے ہی آنکھوں میں پانی آیا، حلقہ والی جگہ مزید سیاہ ہوتی گئی۔ انہوں نے فون زور سے صوفے پہ مارا اور پھر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس وقت موبائل کے ٹرن ٹرن اتنے زور سے بجی کہ وہ ڈر کے اچھلی۔ تیزی سے فون اٹھایا، اسکرین پہ بلاک نمبر لکھا آ رہا تھا، اس کے دل نے ایک دھڑکن مس کی۔ انگلیوں پہ لگا سیاہ پانی اسکرین پہ بھی لگ گیا، لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی۔ گزشتہ ایک ہفتے میں چند ایک دفعہ اس نمبر سے کال آئی تھی۔ انہوں نے 2-3 دفعہ ہیلو ہیلو کہا، لیکن کال کرنے والے نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ کال کاٹ دیتا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ پولیس کے بتائے گئے اس پتے پہ جہاں آلیان رہتا تھا، وہ کئی دفعہ گئی تھی، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ مانا کہ بچے کو پولیس کے حوالے کرنے کے بعد سے آلیان کو کچھ پتا نہیں تھا، نہ وہ اس یونیورسٹی میں آتا تھا جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا، نہ وہ اس ایگزام میں شریک ہوا تھا جس کا وہ ڈھنڈورا پیٹتا رہا تھا۔ وہ یوں غائب ہو گیا تھا جیسے جنات ہو جاتے۔ موبائل اسکرین ابھی تک زور زور سے بج رہی تھی۔ کبیرہ بیگم نے بھیگی انگلی سے اسپیکر کا بٹن دبایا۔ دوسری جانب خاموشی تھی۔ اس دفعہ وہ بھی خاموش رہنا چاہتی تھی، لیکن چند لمحے سے زیادہ ایسا نہ ہو سکا۔ میں جانتی ہوں یہ تم ہو، ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ بس یہ نہیں جانتے کہ جب بات نہیں کرنی تو کال کیوں کرتے ہو؟ جب نہیں چاہتے کہ تمہیں ڈھونڈا جائے تو اپنا پتہ کیوں بتاتے ہو؟ انہیں شک گزرا کہ دوسری جانب سانس لینے کی آواز ہے، پہلے یہ بھی نہیں آتی تھی۔ انہوں نے پھر سے آنسو رکھ دیا۔ آلیان میرے بیٹے، تمہیں ایک دفعہ بیٹھ کے میری طرف کی کہانی سننی چاہیے۔ میں نہیں جانتی اس نگینہ نے تمہیں کیسے برین واش کیا تھا، اور میں تمہارے ذہن میں اس کی یاد کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتی۔ شاید وہ مجھ سے بہتر ماں ثابت ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی چیز اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ کیا تم مجھے ایک چانس دے سکتے ہو؟ دوسری جانب مکمل خاموشی تھی، البتہ سانس لینے کی آواز ویسی ہی تھی۔ میں نے سنا ہے تم نے مالا کے بیٹے کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نہیں چاہتے کہ ہم میں سے کوئی رابطہ کرے، لیکن پھر بھی تم مجھے کال کرتے ہو کیونکہ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ تمہیں میری طرف کھینچتا رہے گا۔ کیا تم ایک دفعہ اس خون کی سن سکتے ہو؟ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ آج شام آپ کے ہوٹل کے باہر بینچ پر، اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کبیرہ سادان دھک سے رہ گئی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی مگر اس لہجے کو نہیں۔ یہ لہجہ بے رخی اور کھردرے پن سے بھرا ہوا نہیں تھا، سرد اور لاتعلق بھی نہیں، بلکہ اس لہجے میں انہیں کوئی جذبہ محسوس ہوا تھا، بے چینی، کپکپاہٹ، خون کی کشش۔ وہ مسکارے سے لتھڑی بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ آلیان کی شام کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتی تھی ان کو نہیں معلوم تھا، لیکن وہ ساری دوپہر اور ساری شام ہوٹل کے باہر سردی میں بینچ پر بیٹھنے کو تیار تھی۔ وہ ضرور ان سے ملنے آئے گا۔ کئی برس بعد ان کا بیٹا ان سے ملنا آئے گا۔ شام جامنی اندھیرے کی صورت سریار کی اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ پھیل رہی تھی۔ سڑک کنارے بندی کشتیوں کے رنگ برنگے کمکمے اندھیرا ہوتے ہی جھلملانے لگے، اور ان میں بیٹھے کپتان اور اس کے ساتھیوں کے کیوے کے دور چلنے لگتے۔ ایسے میں اگر کشتی میں بیٹھا کوئی فرد گردن اٹھا کے اوپر دیکھتا تو اسے 2 بالکنیاں روشن دکھائی دیتی۔ مالا کی بالکنی کا بلب چل رہا تھا، البتہ وہ خالی تھی۔ شیشے کے اندر سے جھانکو تو وہ کچن کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی کینچی سے ایک پودے کے مرجھائے پتے کاٹ رہی تھی۔ بار بار نگاہ اٹھا کے صوفے پہ کروٹ کے بل سوئے بچے پہ ڈال لیتی، جس کے سر پہ ٹوپی تھی اور اس نے 2 کمبل اوڑھ رکھے تھے۔ ہر نگاہ کے ساتھ وہ مسکرا دیتی اور واپس اس پودے کی جانب متوجہ ہو جاتی جس کو اس نے دوسرے پودے کی طرح گزشتہ 1 ہفتے سے مسلسل نظر انداز کیا تھا۔ 1 ہفتہ عجیب بے یقینی میں گزرا تھا۔ بدر کے واپس آتے ہی چند گھنٹے تک تو اسے یقین نہیں آیا کہ وہ آ چکا ہے اور وہ زندہ ہے۔ حالانکہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ زندہ ہوگا، لیکن دور اندر وہ خوف کسی تلوار کی طرح سر پہ منڈلاتا رہتا تھا کہ شاید وہ غلط ہو۔ اور اب جب بدر گھر آیا تو پہلا دن وہ ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پائی، بس حیرت تھی، گمسم۔ آہستہ آہستہ ذہن نے سب کو پروسیس کیا، لیکن خوشی کے بجائے جو پہلا احساس اسے ہوا وہ خوف تھا۔ ایک دفعہ پھر سے وہی خوف کندھوں پر کسی پرندے کے پنجوں کی طرح دباؤ ڈالنے لگا۔ اگر آلیہ نے دوبارہ اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا، اب کی بار وہ کیا کرے گی؟
اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں کر رہی تھی۔ اپارٹمنٹ کے باہر ماہر کا گارڈ موجود تھا اور بلڈنگ کے باہر چنگیز کے 2 پولیس اہلکار۔ ہر ایک نے اس کو تسلی دلائی تھی کہ اب وہ بچے کو دوبارہ اغوا نہیں کرے گا، لیکن 2-3 دن کے بعد وہ جیسے نارمل ہونے لگی، اسے بالآخر یقین آنے لگا تھا اب زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے۔ لیکن بدر کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ اسے ایک ہفتے میں سے وہ پودے نہیں تھے جن کی طرف وہ توجہ نہیں دے سکی اور مرجھانے لگے تھے۔ ماہر فرید بھی اس کے دھیان سے اوجھل تھا۔ مالا نے پودے کا جار کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھا اور صوفے تک آئی، احتیاط سے اس کے کنارے بیٹھی بند آنکھوں سے سویا بدر ہلکا سا کسمسایا۔ مالا کا دل زور سے دھڑکا، کہیں وہ اٹھ نہ جائے، لیکن وہ سوتا رہا۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ بدر ٹھیک تھا، اس کی صحت اچھی تھی، مگر وہ بولتا نہیں تھا۔ ایک امید سے تھی کہ شاید جب وہ واپس آئے گا تو بولنا لگے گا، لیکن وہ ویسا ہی تھا، لمبا ہو گیا تھا، بالوں کا رنگ قدرے گہرا ہو گیا تھا۔ بظاہر بدر ویسا ہی تھا، لیکن کچھ تھا جو بدل گیا تھا۔ کیا یہ ان دونوں کے درمیان گزرا وقت تھا، یا کیا وہ ایک چینجلنگ تھا؟ بالا نے جھڑجھڑی لی، جیسے ذہن میں آئے منفی خیالات کو جھٹکا۔ وہ اس کا بیٹا ہی تھا، کوئی بھی ٹیکنالوجی یا جادو اس کے بچے کو کسی دوسرے بچے کی صورت میں لا کے اس کے سامنے نہیں کھڑا کر سکتا تھا۔ تصدیق کے لیے پولیس نے ان کے ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروائے تھے، وہ کہ اسے ان کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے بچے کو پہچان رہی تھی۔ لیکن کچھ تھا جو بدن میں مختلف تھا، جیسے وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن نہیں۔ ایک خاموش بچہ مزید کتنا خاموش ہو سکتا ہے، یا شاید وہ ڈرا ہوا تھا۔ اس دوران بدر کے تمام لیبس بھی ہوئے تھے اور ان کے مطابق اس کو کسی بھی قسم کی دوا یا زہریلا کیمیکل نہیں دیا گیا تھا۔ اس کی صحت بالکل ٹھیک تھی، بظاہر کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ پھر کیا تھا جو اسے تنگ کرتا تھا؟ یا شاید وہ ماہر کی طرح ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جن کا نہ پوچھے جانا ہی بہتر تھا۔ موبائل آس پاس کہیں تھرتھرانے لگا تھا، وہ چونکہ وہ صوفے کی گدی میں گھسا ہوا تھا، اس نے کھینچ کر اسے باہر نکالا۔ غیر شناسا نمبر دیکھ کے دل کے دھڑکن مس ہوئی۔ آلیان نے اس کے بعد کبھی رابطہ نہیں کیا تھا، پھر آج کیوں؟ کہیں وہ جادوگر دوبارہ ان کی زندگیوں میں نہ آ جائے؟ نہیں، اس دفعہ وہ اس کی جان لے لے گی۔ تیزی سے فون کان سے لگایا۔ کشمالا؟ او، مالا کے ہونٹ سوکھ رہے۔ وہ اس فون کال کی توقع پچھلے کئی دن سے کر رہی تھی، لیکن یوں لگتا تھا کہ زیاد سلطان کو اس کال کی ہمت کرنے میں ایک دفعہ لگا تھا۔ کہو زیاد۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، اب تک تم جان چکی ہی ہوگی کہ میں کچھ دن بعد اس شہر سے چلا جاؤں گا اور بہت عرصے تک شاید یہاں دوبارہ نہ آ سکوں۔ میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے۔ کشمالا خاموشی سے سنے گئی، وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے والا تھا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے بارے میں برا نہیں سوچو گی، چاہے کوئی تمہیں کیسی ہی کہانی کیوں نہ سنائے۔ کشمالا نے گردن موڑ کے بالکنی کی سمت دیکھا۔ ایک سایہ سا وہاں دکھائی دیا تھا جو دوسری بالکنی سے اس جانب گر رہا تھا۔ ایک پورے قد کا آدمی ریلنگ پر جھک کے پانی کو دیکھا، ہاتھ میں پکڑا مگ۔ میں جاننے سے پہلے صرف ایک دفعہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے کبھی اس کی زندگی کا حصہ نہیں بنا اور نہ اس کے بعد حصہ بننا چاہوں گا۔ میں تمہاری اور بدر کی زندگی سے نکل جاؤں گا، لیکن ایک دفعہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں زیاد کہ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، اور یہ وہ بچہ ہے جس کو نہ تم دنیا میں لانا چاہتے تھے، نہ اس کو بازیاب کروانے کے لیے تم نے کوئی مدد کی تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، مگر اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ آلیان نے میری دشمنی میں کیا۔ میں اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن ایک دفعہ کیا میں اپنے بیٹے سے مل سکتا ہوں؟ اس کی آواز تھکی اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ کشمالا نے پھر سے بالکنی کی سمت دیکھا، وہ سایہ وہی تھا، مگ چہرے تک لے جاتے ہوئے جیسے کشتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ مجھے اس وقت ڈسٹرب مت کرو زیاد۔ مزید کچھ سننے بغیر مالا نے فون رکھ دیا، پھر بالکنی کی سمت آئی، دروازہ کھولا۔ ٹھنڈ کے تھپیڑے تیزی سے اندر آئے، احتیاط سے دروازہ بند کیا تو دوسری جانب کھڑا سایہ چونکا، گردن مڑی۔ وہ قدم قدم چلتے بالکنی کے سرے تک آئی، اب وہ ساتھ والی بالکنی کو دیکھ سکتی تھی اور وہاں کھڑا شخص اس کو۔ پھر وہ مسکرایا تکان سے۔ وہ کہوے کا بھاپ اڑاتا مگ ہاتھ میں لے ریلنگ پہ جھکا ہوا تھا، ہاتھ پہ اس کی جانب گھوما۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف آ رہی تھی، اپنی ریلنگ کے قریب آ ٹھہری، رخ ماہر کی جانب تھا۔ اسے دیکھ کے تکان اور آزردگی سے مسکرایا۔ پچھلے ایک ہفتے میں اس نے کشمالا مبین کو ہر چیز کو بھول جاتے دیکھا تھا، شاید خود اپنے آپ کو بھی۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے تھے، جو کچھ چاہیے تھا فیضی خانم اسے لا دیتی یا وہ ڈیلیوری کروا لیتی۔ اس وقت بھی وہ ڈھیلے ڈھالے لاؤنج چیئر میں ملبوس تھی، کندھوں کے گرد اونی شال تھی اور سر پر ٹوپی جس سے بال نکل کے نیچے گر رہے تھے۔ شفاف چہرہ،
2-3 دانوں کے سوا ویسا ہی تھا، البتہ ایک مسلسل مسکراہٹ تھی جو ایک ہفتے سے پہلے اسے وہاں دکھائی نہیں دی تھی، اور اس ایک ہفتے میں وہ وہاں سے ہٹی نہیں تھی۔ وہ ریلنگ کے اس کنارے پہ آ کھڑی ہوئی جو ماہر کے قریب تھا۔ بدر ٹھیک ہے؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک نظر شیشے کے دروازے کو دیکھا۔ ماہر جانتا تھا کہ اس نے بدر کو صوفے پہ لٹایا تھا۔ اتنی فکر مند نہ رہا کرو، اب اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے جیسے تسلی دی۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جانتی ہوں، لیکن کچھ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں، شاید میں اگلے کئی برس تک اس کے معاملے میں انسیکیور رہوں گی۔ ماہر نے ایک نظر اپنے لاؤنج کی جانب دیکھا جس کے پار حلال کے کمرے کا بند دروازہ تھا۔ سمجھ سکتا ہوں، اس نے وقت گزارا تھا، وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ دونوں اب ریلنگ سے ٹیک لگائی یوں کھڑی تھی کہ نگاہیں اپنے اپنے لاؤنج میں کھلتے شیشوں کے دروازوں پہ جمی تھی، اور دونوں ایک ہی دوسرے کا دروازہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیا پولیس کو آلیان کے بارے میں مزید کچھ پتا چلا؟ نہیں، وہ بالکل غائب ہو چکا ہے، اور پولیس اس کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی، کیونکہ جائے وقوع سے کوئی ایسی شے نہیں ملی جس پر آلیان کا فنگر پرنٹ موجود ہو۔ جو فنگر پرنٹس ملے ہیں وہ انکلوسیو ہے۔ پولیس نے ویسے بھی اس کو کلیئر کر دیا تھا۔ اگر پولیس پہلے فیروزی مارٹ کی طرف نہ جاتی تو شاید وہ بدر کے اغواکاروں کو پکڑ لیتے۔ ماہر خاموش ہو گیا، ذہن پھر وہی چلا گیا۔ اس کی خاموشی پہ کشوالا نے غور سے اس کو دیکھا۔ اٹس اوکے ماہر، اس سفسٹک کہا ہوگا تمہیں فیروزی لگا ہوگا۔ ماہر نے نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں جانتا ہوں میں نے کیا سنا تھا۔ یہ کہتے ہوئے کچھ تھا جو ماہر کے چہرے پہ بدل جاتا تھا، ایک عجیب سی بے چینی، ایک شکست۔ اٹس اوکے، اس نے اپنے اغواکاروں کو الرٹ کرنے کے لیے کہا ہوگا، کیونکہ اسی وجہ سے انہیں بھاگنے کا موقع مل گیا۔ اب اس بات کو چھوڑ دو۔ ماہر نے سر پھر سے نفی میں ہلایا۔ نہیں چھوڑ سکتا، کچھ ہے جو میں مس کر رہا ہوں۔ اب کہ کشوالا پوری اس کی جانب گھومی، سینے پر بازو لپیٹے اور سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں ہمیشہ جاننا ہوتا ہے کہ سب کیوں ہوا، کیسے ہوا، لیکن کیا تم ایک دفعہ اس سب کو چھوڑ سکتے ہو؟ اب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، آلیان دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، مجھے بھی یقین آنے لگا ہے، زیادہ اس شہر سے چلا جائے گا۔ بدر مجھے واپس مل چکا ہے، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اس سکون کو محسوس کریں جو زندگی کا ایک برا باب ختم ہونے کے بعد انسان کے حصے میں آتا ہے؟ ماہر نے چونک اسے دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر خاموش ہو گیا۔ شاید وہ جانتی تھی وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ ہاں، زیادہ مجھے کال کی ہے آج، وہ بھی وہی کہہ رہا تھا جو چنگیز نے کہا تھا، وہ کچھ دن بعد شہر سے چلا جائے گا اور وہ بدر سے ملنا چاہتا تھا۔ ماہر فرید کے جسم کے سارے اعصاب تن گئے، خالی ہاتھ کی مٹھی بھیج گئے۔ تم نے کیا کہا؟ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ناپسندیدگی چھپا نہیں سکا تھا۔ میں نے بھی جواب نہیں دیا، لیکن مالا کی نگاہیں روشن لاؤنج میں بے نیاز سوئے بدر پہ جمی تھی۔ وہ اس کا باپ ہے ماہر، میں اس کو اس کے باپ سے دور نہیں کر سکتی، وہ ہمیشہ اس کی زندگی کا حصہ رہے گا۔ بہت سی تلخی ماہر فرید نے اندر ہی اتار لی، بدک سر ہلایا۔ آف کورس وہ اس کا باپ ہے۔ میں گرلنگ کے دھانے پہ رکھ دیا، کیوے کا سارا ذائقہ کڑوا ہو چکا تھا۔ بہت دفعہ نفرت میں اور غصے میں میں نے سوچا تھا کہ میں زندگی بھر زیاد سلطان کو اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دوں گی، لیکن وہ اس کا باپ ہے اور میں اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ ہم ماضی کو نہیں بدل سکتے، اس لیے سوچ رہی ہوں کہ اس سے چند شرائط طے کر لوں۔ وہ یوں ہر دوسرے دن میری زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا بدر کے لیے، اسے کچھ شرائط کا پابند ہونا پڑے گا۔ وہ دور کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے سوچ سوچ کے کہہ رہی تھی، تم اسے اکیلے ملنے نہیں جاؤ گی، میں ساتھ جاؤں گا۔ مالا نے چونکے سے دیکھا، کچھ کہنے لگی پھر ٹھہر گئی۔ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، بتا رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شور، ویسے بھی میں چاہتی ہوں کہ اس سے اسی ہفتے کے دوران مل لوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے، کیونکہ پھر وہ اس شہر سے چلا جائے گا۔ باہر بے دیانی میں بڑبڑایا، پھر ایک دم چونکا، دھڑکن مس ہوئی، بے اختیار مالا کو دیکھا۔ اور تم؟ بدر کے پاس اس کا پاسپورٹ نہیں ہے، نہ اس فلائٹ سے برآمد ہوا تھا۔ پاسپورٹ اپلائی کر دیا، اگلے ہفتے میں مل جائے گا۔ اور آگے کچھ کہہ نہیں سکے۔ نمروش چند بالکنی میں کھڑا ماہر فرید چند لمحے کے لیے اس کو دیکھ کے رہ گیا، جیسے کچھ بول نہ سکا ہو۔ پاسپورٹ ملنے کے بعد تم اور بدر چلے جاؤ گے؟ وہ دیکھ سکتا تھا کہ مالا کی گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی ہے، جیسے اس نے بہت سا تھوک نکلا ہو۔ پھر چہرے پہ بظاہر مسکراہٹ سے جائے ماہر کو دیکھا۔ یہی طے ہوا تھا۔ اور بیکری کا کیا؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ماہر کا کیا، لیکن الفاظ حلق میں رک گئے۔ مالا نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ کم آن ماہر، وہ بیکری بیربل کی تھی، اسی کی ہونی چاہیے۔ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ کیا اس کو پولیس اسٹیشن کے باہر ہونے والی گفتگو یاد تھی؟ کیا اسے یاد تھا کہ ماہر نے اسے رکنے کے لیے کہا تھا، یا اپنے بیٹے کے ملنے کی خوشی میں وہ سب بھول گئی تھی؟ کیا ماہر فرید صرف ایک مددگار انسان تھا جس نے بدر کو اس سے ملوایا، اور اب وہ اپنے بیٹے کو لے کے یہاں سے چلی جائے گی؟
لیکن یہی طے ہوا تھا، وہ اس کی مدد کر دے گا اور وہ 2 مہینوں کے ختم ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ لیکن کیا ان 2 مہینوں میں جو کچھ ہوا کوئی بھی شے کشوالا مبین کے دل میں اپنی جڑ نہیں جما سکی تھی؟ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی اور بالکنی مالا کے دروازے کے پار اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو۔ ایک دم سے ماہی فرید کو اپنا آپ غیر ضروری لگا۔ مالا، زیاد اور بدر وہ اس تکون کا حصہ کبھی بھی نہیں تھا، نہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، یہی طے ہوا تھا۔ اس نے ریلنگ سے مگ اٹھایا، وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ہم نے یہی طے کیا تھا کہ 2 مہینے میں بدر مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے واپس جانا ہوگا۔ اور مجھے نہ صرف اب بدر مل گیا ہے بلکہ… وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی لیکن ماہر کا فور تھر تھرانے لگا، وہ بولتے بولتے رک۔ ماہر ایکسکیوز می کہہ کے فون جیب سے نکالتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ نمبر جس کو لکھا تھا اس سے اس وقت بات کرنے کے موڈ میں وہ نہیں تھا۔ البتہ بالکنی کے اندر آتے ہی اس نے دروازے کو لاک کیا۔ وہ جانتا تھا لاک ہونے کی آواز مالا تک چلی جائے گی اور جھٹکنے والے انداز میں وہ پردہ سامنے برابر کر دیا۔ شاید اس طرح وہ جان لے کہ وہ کال کے بعد واپس نہیں آئے گا۔ کال کاٹ کے فون جیب میں ڈالا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ کچن کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی سوزین نے ہیلو کہہ کے مخاطب کیا۔ ماہر نے رک کے بادل نخواستہ اس کو دیکھا، سوال ابرو اٹھایا۔ کیا؟ سوزین کسی پارٹی سے آئی تھی۔ اس نے ستاروں والا نیلا مڈی ڈریس پہن رکھا تھا اور آنکھوں پہ گہرا میک اپ تھا، بال یوں بنے تھے جیسے گینے ہوں۔ مسکرا کے اس کے سامنے آئی، پل کے جھپکائے، وہ لب بھیجے اسے دیکھے گیا۔ نیلا شاید اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ ماہر بھی آپ کو مطلع کرنا تھا کہ کسی کی پھیلائی یا سیب زدہ گھر والی باتوں کے باوجود اس کاٹیج کے لیے ہمیں گاہک مل گیا اور ہم کل اس کو بیچ رہے ہیں۔ اوکے پھر؟ ماہر فرید کے چہرے پہ ایسا کوئی تاثر آیا جس کی سوزین کو توقع تھی، البتہ اس نے اپنی مسکراہٹ برقرار رکھی۔ پھر یہ کہ کوشش کیجیے گا کہ کل ہماری ڈیل کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ گاہک بیانہ پہلے ہی دے چکا ہے، اس لیے اب ڈیل کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم اس کاٹیج کو بیچ دو، سب کچھ جتنا جلدی ہونا ہے ہو جائے۔ سوزین کے ابرو تعجب سے اٹھے۔ کیا کچھ؟ ماہر نے جواب نہیں دیا، سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ وہ سوچتی نظر سے اس کی پشت کو گھورے گئی، سارا موڈ جیسے غارت ہو گیا تھا۔ شام ابھی ٹھیک سے جامنی نہیں ہوئی تھی جب کبیرہ سادان ہوٹل کے باہر بینچ پہ بیٹھی تھی، کسی جانور کی کھال والا بھورا کوٹ پہنے، گردن کے گرد مفلر اوڑے ہوئے تھی، البتہ سر پہ ٹوپی نہیں تھی۔ ٹھنڈ ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن آج کے دن کی ترجیحات میں ٹوپی پہنا آخری نمبر پہ تھا۔ وہ گردن دائیں بائیں موڑتی طویل سڑک کے گرد ٹہلتے سیاحوں کے ہجوم میں ایک چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس کی شام نہ جانے کس وقت شروع ہونی تھی۔ یہ علاقہ سیاحوں کا مرکز تھا۔ دور رویہ سڑک کے درمیان ٹرام وے بنا تھا جہاں پہ ایک سام جیسی طویل ٹرام دونوں سمتوں میں چلتی دکھائی دیتی تھی، بار بار ان کے سامنے رکتی، دروازے کھلتے، بہت سے لوگ اندر داخل ہوتے اور بہت سے باہر نکلتے۔ ہر ایک کی اپنی منزل تھی جس کی جانب جانے کی اسے اتنی جلدی تھی کہ وہ سفر سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہتا تھا، اور کبیرہ سادان کو اپنی منزل ان چہروں میں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہوا مزید یخوستہ ہوتی گئی، سڑک کنارے بنی شاپس اور ریسٹورانٹس کی بتیاں روشن ہونے لگی، آسمان سیاہ ہوتا گیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ بازو سینے پہ لپیٹے بار بار بے چینی سے گھڑی دیکھ رہی تھی۔ انہیں 40 دن اور 40 راتیں پہ اس جگہ پر ٹھہرنا پڑتا تو وہ تیار تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ آنے کا وعدہ کرے اور ان کو بینچ میں اکیلا چھوڑ دے۔ اتنے برس کبیرہ سادان اس کے ملنے سے نا امید نہیں ہوئی تھی، آج کیسے ہو جاتی؟ سوری میں لیٹ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے لگا یہ ان کا وہم ہے یا ذہن کی اختراع۔ کسی خواب، کسی کیفیت میں انہوں نے چہرہ اٹھایا۔ وہ بینچ کے دھانے پر کھڑا تھا، لمبا کوٹ پہنے، کانوں میں ایئر مفس لگائے، ہڈ سے سر کو ڈھکے، وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، گو کہ اس نے سوری کہا تھا، لیکن وہ نادم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی، بے قرار آنکھوں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہاں وہ نادم نہیں تھا، لیکن اس روز پولیس اسٹیشن والے آلیان کی طرح بیزار اور سرد بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے درمیان کہیں نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، ان کے الفاظ کپاہٹ کی صورت میں باہر نکلے۔ ہاتھ اس کی طرف بڑھایا لیکن اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا رہا۔ کبیرہ بیگم کا ہاتھ دھیرے سے بیچ رستے میں نیچے گر گیا۔ ابھی فاصلے بہت تھے، ابھی نہیں، بیبی سٹیپس لینے تھے، وہ جست نہیں لگا سکتی تھی۔ تم نے مالا کے بیٹی کو واپس کر دیا؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ بینچ پر بیٹھے تھے، ایسے کہ درمیان میں فاصلہ تھا اور سامنے ٹرام رکھی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ٹرام میں داخلے کا راستہ ان سے چند فٹ دور تھا، اس لیے وہ مجمع سے بچے ہوئے تھے، البتہ بار بار ان کے آگے پیچھے سے لوگ تیزی سے ٹولیوں کی صورت میں گزرتے اور سڑک کے پار کا منظر چھپ جاتا۔ ماربے نے گیم ہی ایسی کھیلی کہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ٹرام پہ نگاہیں جمائے بیٹھے آلیان کے لہجے میں تلخی نہیں تھی، جیسے وہ ہلکا سا محظوظ ہوا تھا۔ کبیرہ نے گردن موڑ کے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم نے کیوں اغوا کیا تھا اس کے بیٹے کو؟ میں تمہیں جج نہیں کر رہی، پوچھ رہی ہوں۔
زیاد نے اس عورت کو مارا تھا جو ساری عمر میرا سایہ بن کے رہی، مجھے ریاض سلطان سے بدلہ لینا تھا، لیکن ہر دفعہ کی طرح ماہر بے نے معاملہ خراب کر دیا۔ کیا وہ ایک اچھی ماں تھی؟ عالیہ نے پہلی دفعہ چہرہ موڑ کے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی آنکھیں سادان جیسی تھی یا ان آنکھوں کی جیسی جنہیں وہ روز آئینے میں دیکھتی تھی۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ وہ پروٹیکٹیو تھے، میرا خیال رکھتی تھی، مجھے طاقتور دیکھنا چاہتی تھی۔ اور کیسی ہوتی ہے مائیں؟ آنسو کبیرہ کے پلکوں کو بھگونے لگے، سمجھ کے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ میرے بارے میں کیا کہتی تھی؟ یہی کہ آپ نے وہی کیا جو پینزل کے ماں باپ نے کیا تھا، جادوگرنی سے ڈیل کر لی۔ اب کیا علیان کی آواز میں تلخی در آئی؟ آنسو کبیرہ کی آنکھوں سے پھسلنے لگے۔ کیا وہ یہ کہتی تھی کہ میں نے ڈیل کی تھی؟ انہوں نے بھیگا چہرہ دائیں بائیں ہلایا۔ تمہارے باپ سے میری شادی اس کی ماں کی دعا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جس کو وہ ڈیل کہتی تھی وہ ایک وعدہ تھا جو اس نے مجھ سے لیا تھا کہ میں اپنا پہلا بچہ اس کو دوں گی۔ وہ ایک عمر سمجھتی رہی کہ وہ پہلا بچہ میری بڑی بیٹی انایا تھی، اور نگینا کی فیملی کو انایا دینے کا مطلب تھا زیاد سے اس کی شادی کروانا۔ اس لیے میں نے ایک عمر تگرو کی زیاد اس سے شادی کر لی۔ میں نے نگینا بیگم سے کوئی ڈیل نہیں کی تھی، اس نے بھی کبھی مجھے دوبارہ یہ وعدہ یاد نہیں دلایا، کیونکہ اس کا ارادہ خاموشی سے میرے بچے کو اغوا کرنا تھا۔ تمہارے لیے شاید وہ ایک پروٹیکٹیو ماں ہو، لیکن اس نے میری مرضی کے بغیر مجھ سے میرا بچہ چھینا تھا۔ میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ عالیہ نے ہلکا سا سر کو اسوات میں خم دیا، بولا کچھ نہیں۔ ٹرام تیزی سے بغل بجاتی سامنے سے گزر گئی۔ اس کی تیز گامی سے ہوا کے جھونکے ان کے چہروں پہ آئے۔ کیا کرتے تھے وہ ان بچوں کا؟ تم ماہر کی بہن اور بھی بچے اغوا کیے تھے اس نے؟ عالیان کے چہرے پہ ایک استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ بچے ان کی مدد کر سکتے تھے، لیکن اس نے سر جھٹک دیا۔ کبیرہ نے ہتھیلیوں کے پچ سے آنسو صاف کیے اور غور سے اسے دیکھا۔ لیکن عالیہ نے چہرہ پھر سے ان کی طرف موڑا، اب کہ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ اس سوال کا جواب میں آپ کو نہیں دینا چاہتا۔ مالا کا بچہ اس کو واپس مل گیا، بات ختم۔ کبیرہ نے تیزی سے سر ہلایا، اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آف کورس اس کا بچہ اس کو مل گیا، قصہ ختم؟ قصہ نہیں ختم ہوا، قصہ بھی جاری ہے۔ اس کے پاس میرا کارڈ ہے۔ وہ پہلی دفعہ مسکرایا، ایسے جیسے کوئی راز شیئر کر رہا ہو۔ کبیرہ بیگم کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کس کے پاس؟ ماہر بے، اس نے میرا کارڈ رکھ لیا ہے، وہ آئے گا میرے پاس۔ وہ کیوں آئے گا تمہارے پاس؟ کیونکہ مسز کبیرہ سادان، لوگ غلط کہتے ہیں کہ دنیا میں محبت اور نفرت کے بعد سب سے بڑا جذبہ جیلسی ہے۔ نوجوان جادوگر نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ انگشتہ شہادت دائیں بائیں نفی میں ہلائی۔ دنیا کا تیسرا بڑا جذبہ جو انسان سے ازل سے ابد تک سارے اچھے اور برے کام کرواتا آیا ہے، وہ ہے کیوروسٹی، تجسس۔ اور ماہر بے کا تجسس اس کو ایک دفعہ پھر میرے پاس لے کر آئے گا۔ میں اس ملاقات کا منتظر ہوں۔ مسکرا کے پھر سے سامنے دیکھنے لگ گیا، جیسے کوئی سوچ اس کو محفوظ کر رہی تھی۔ پھر جیسے خیال آیا ہو کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، چہرہ واپس سنجیدہ ہو گیا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے آپ کو پھر سے اپنی ماں تسلیم کر لیا ہے، لیکن میں آپ کو بھی ایسے جانے بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے آپ کی سائڈ کی کہانی سننی ہے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اپنی کہانی ایک نئے سرے سے لکھ سکتے ہیں۔ کبیرہ بیگم کے چہرے پہ ایک دم اتنی روشنی ابھری کہ پوری رات چمک اٹھی۔ ان کی خوشی جیسے سنبھالے نہیں جا رہی تھی، تیزی سے مسکرا کے سر ہلایا۔ کسی کافی شاپ میں چلیں یا ریسٹورانٹ؟ ایک ڈنر ساتھ کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں۔ عالیہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر دھیرے سے اٹھا۔ وہ اس کے ساتھ ہو لی۔ ابھی وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی تھی، ابھی وہ اس کے بازو میں ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ البتہ یہ معلوم تھا کہ صبح سے کچھ نہ کھانے کے باعث ان کی ٹانگوں میں جو کمزوری تھی، اس کے باعث اگر کہیں وہ لڑکھڑا گئیں تو وہ انہیں تھام لے گا۔ ان کا بیٹا جو ان کے قد سے بڑا تھا، ان کے ساتھ قدم با قدم چل رہا تھا، اس خوبصورت شہر میں، محبت کے شہر میں، جہاں لوگ بچھڑی محبتوں کو ڈھونڈنے آتے تھے۔ کبیرہ بیگم کو سب کچھ مل گیا تھا۔ ایک دم سے پورے جہاں کی بیٹیوں کی ساری نیندیں اس ایک نعمت کے سامنے ہیچ لگنے لگی تھی۔ سریار کے اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے وہ صبح ہر ویک ڈے جیسی مصروف اور جھنجھلاہٹ سے بھری تھی۔ اس فلور پر موجود ہر لفٹ کے دروازے بار بار کھل اور بند ہو رہے تھے۔ کافی کے فلاسک پکڑے اور لیپ ٹاپ بیگز اٹھائے لوگ اپارٹمنٹ سے نکل کے نیچے جا رہے تھے۔ ماہر البتہ نیچے سے واپس اوپر آ رہا تھا، وہ کچھ بھول گیا تھا۔ اپنے فلور پہ اترتے ہوئے وہ سیدھا مالا کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑی گارڈ ٹکایا۔ گارڈ نے اس کے سوال کے جواب میں سر ہلایا اور جیب سے ایک بند لفافہ نکال کے اسے دیا۔ اس کی میل جو بھی ڈیلیور ہوئی تھی اور جسے وہ گارڈ سے وصول کرنا بھول گیا تھا، اندر ایک بینک کارڈ تھا جسے وہ آفس میں جا کے کھولے گا۔ لفافہ کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے وہ لفٹ تک واپس آیا، بھی لفٹ کے اندر کھڑا ہی ہوا تھا کہ کوریڈور سے ہل کی آواز سنائی دی اور پھر تیز پرفیوم کا جھونکا آیا۔ ایسے ہل جو راہداری کی کارپٹ کے باوجود سنائی دیتی تھی اور سماعت کو سخت ناگوار گزری تھی۔ ماہر نے جلدی سے دروازے بند ہونے کا بٹن دبایا۔
لفٹ کے دروازے آپس میں ملنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، لیکن درمیان میں سے ایک مینیکیورڈ ہاتھ نظر آیا جس نے دروازوں کو روک لیا۔ دروازے واپس جدا ہوئے اور سامنے بھورے بالوں والا مسکراتا چہرہ دکھائی دیا۔ گڈ مارننگ ماہر بے۔ سوزین کندھوں پر کیپ کوٹ پہنے ٹھک ٹھک چلتے لفٹ میں داخل ہوئے۔ ایک کوہنی پہ بیگ ٹنگا تھا اور دوسرے کے ساتھ شوہر۔ ماہر نے ایک ناپسندیدہ نظر بیربل پر ڈالی جو ماہر کو دیکھ کے ایک دم ٹھٹکا تھا، پھر نگاہ ملائے بغیر اندر آ گیا۔ وہ درمیان میں تھا اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں۔ سوزین نے لمبے ناخن سے لوبی کا بٹن دبایا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ دروازے بند ہوئے تو ان دونوں کا عکس میں دیکھ سکتا تھا۔ لفٹ میں اس کا تیز پرفیوم بھر گیا تھا جیسے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ماہر نے دعا کی کہ وہ چند سیکنڈ کا یہ سفر خاموشی سے گزار دے، لیکن ہم ڈیلرشپ پہ جا رہے ہیں، کوٹیج کا سودا فائنل ہو گیا ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے ماہر بھائی؟ سوزین نے سادگی سے پلکیں جھپکائیں۔ ماہر نے گہری سانس لی جیسے بہت ضبط کیا ہو، چہرہ اس کی طرف موڑا اور اسی کے انداز میں مسکرائے۔ جب اگلی پراپرٹی بیچو گی تب آؤں گا تمہارے لیے، تو اب یہ روز کی بات ہوگی۔ سوزین کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ وش یو گڈ لک کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ کیپ والا لمبا کوٹ پیچھے سے پھڑپھڑا رہا تھا اور وہ دور جاتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ اکیلی تھی۔ اور تب ماہر کو احساس ہوا کہ بیربل اس کے ساتھ نکلا تھا مگر وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا، گھنگریالے بال جل سے پیچھے جما رکھے تھے، شیف بھی ٹھیک سے بنائی تھی، نگاہیں البتہ بیوی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ماہر کی نظروں کو محسوس کر کے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم ساتھ چلنا چاہو گے؟ سوزی کے برعکس اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، سوال تھا اور ایک چھپا ہوا خوف بھی۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کی محنت کو یوں ضائع ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا، تم خود دونوں جو بھی کرنا چاہتے ہو کرو۔ میں یہ کوٹیج نہ بیچتا اگر تم بیکری نہ بیچتے۔ بیربل کے چہرے پہ زخمی سا تاثر ابھرا اور گال گلابی ہوئے۔ ماہر نے جواب میں ابرو چکا دیے۔ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ تمہیں لگتا ہے ہماری لا فرم کامیاب نہیں ہوگی ہے نا؟ ماہر فرید نے بہت سے ضبط سے جیسے تلخ گھونٹ بھرا اور واپس اس کی جانب گھوما۔ سجیدہ نظروں سے سر سے پیر تک بیربل کو دیکھا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ رقم لا فرم میں ہی انویسٹ ہوگی؟ تم مجھے اتنا بے وقوف کیوں سمجھتے ہو ماہر؟ کیا تم اس وقت کو بھول گئے ہو جب تم کیب بنا رہے تھے اور مالک سمیت سب نے تمہیں منع کیا تھا اور کہا تھا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، لیکن تم نے ٹھان لی کہ تم اس آرکیٹیکچر فرم کو کامیاب کر کے دکھاؤ گے۔ آج بھی تمہارا فرم اتنی کامیاب نہیں ہے جتنی تم اسے بنانا چاہتے تھے۔ کسی کو تم پہ یقین نہیں تھا سوائے میرے۔ ماہر کے تیرے تاثرات ڈھیلے ہوئے۔ جب مالک کو بھی تم پہ یقین نہیں تھا تب میں نے، بیربل نے تم پہ یقین کیا تھا۔ مالک کے برعکس مجھے لگا تھا کہ تم اس کو کامیاب کر لو گے۔ کیا تم میرے اوپر اتنا سا بھی یقین نہیں کر سکتے؟ بیربل فرید کی آنکھوں میں تکان بھی تھی اور گلہ بھی۔ اس کا زخمی پن، ہرٹ، گلہ آمیز لہجہ ماہر کے کندھے جیسے ڈھلکے۔ تم نے، ہمارے باپ نے، مالک نے، کسی نے آج تک مجھ پہ اتنا بھروسہ نہیں کیا کہ وہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ سوزین نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس پروجیکٹ کو لیڈ کروں۔ بہتر ہوتا کہ اس وقت تم سوزی سے اپنے اختلافات بھلا کے میرا ساتھ دیتے۔ وہ چند لمحے امید اور گلے سے ماہر کو دیکھتا رہا، پھر جیسے دکھی دل سے سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ ماہر نے ایک دم ہاتھ سے اس کی کوہنی پکڑی۔ بیربل ٹھٹک کے رکا۔ 2580۔ کیا؟ بیربل کو سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سوزی کے فون کا پاس کوڈ ہے، تمہیں حقیقت اس کے فون میں مل جائے گی۔ بیربل نے تیزی سے اپنی کوہنی چھڑائی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تمہیں اس کا پاس کوڈ کیسے معلوم؟ وہ ڈائننگ ہال کے آئینے کی دیوار کے سامنے ٹائپ کر رہی تھی، میں نے عکس میں دیکھا تھا۔ بیربل کے کانوں سے جیسے دھوئیں نکلنے لگے۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے ماہر، اور میں ٹھہرا ایک غیر اخلاقی آدمی اسے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ اخلاقیات کا پلندہ سینے سے لگا کر اپنے کئی برس ضائع کرنے کے بجائے انسان کو وہ سچ معلوم کر لینا چاہیے جو اس کا حق ہے۔ پاسپورٹ تمہیں بتا دیا ہے، آگے تمہاری مرضی۔ اس کے کندھے کو ہلکا سا طبقہ اور آگے بڑھ گیا۔ تم بیربل کی منٹھیاں ضبط سے بھینچ گئی، چہرہ ابھی تک سرخ تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ ایسی بات کیسے کر سکتا تھا۔ ماہر کو اب اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، وہ دور جا چکا تھا۔ لوبی سے نکلتے ساتھ ہی اس کی کار سامنے کھڑی تھی۔ وائلٹ نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا، وہ کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے اندر بیٹھا، ایسے کہ چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ ڈرائیور اردل نے بیک ویو مرر میں اس کا چہرہ دیکھا اور چپ چاپ کار سڑک پر ڈال دی۔ ماہر کتنی ہی دیر شیشے سے باہر دیکھتا رہا، دانت سے لب کاٹے ہوئے ایک مٹھی ضبط سے بھینچے ہوئے تھا، ایسے کہ ناخن جلد میں پیوست ہو رہے تھے۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا۔ میں نے فیروزی نہیں پستہ کہا تھا۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا، یہی طے ہوا تھا۔ کاٹیج کا سودا فائنل ہو گیا، کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے ماہر بھائی؟
ماہر نے جھرجھری لی، بہت سی سوچوں کا ذہن سے جیسے جھٹکا رات تھا، موڈ عجیب خراب سا تھا اور دل بوجھل۔ پہلے موبائل اسکرین روشن کی، مالا کی چیٹ تک انگلی گئی، پھر ٹھہر گیا۔ کیا فائدہ؟ کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں تھا، شاید وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ کیا اب اسے مزید کچھ کہنا چاہیے؟ لیکن وہ کیا کہے؟ کافی شاپ میں اس نے مالا کو بتایا تھا کہ وہ کبھی اس سے موو آن نہیں کر سکا۔ اس رات پولیس اسٹیشن کے باہر اس نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا وہ ٹھہر نہیں سکتی، لیکن وہ پھر بھی واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔ پاسپورٹ ملتے ہی وہ اگلی فلائٹ لے لے گی، وہ اپنی دنیا میں واپس چلی جائے گی، اپنی فیملی کے پاس، جیسا کہ طے ہوا تھا۔ لیکن اسے مالا پہ کیوں غصہ تھا؟ اس نے تو کبھی ٹھہرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ یہ تو اس نے خود سوچ لیا تھا کہ شاید وہ ٹھہر جائے، شاید وہ دونوں ایک ساتھ کچھ تعمیر کر سکے۔ یاسمین نے اسے کہا تھا کہ اس کی حقیقت دیکھے، اپنا ایلویا نہیں، لیکن انسان کا دل اپنی نہیں سنتا، تھراپسٹ کی کیا سنے گا؟ یوں کرو، بلد کی طرف چلو۔ ایک ارادہ سا اس کے ذہن میں بن رہا تھا۔ اردل نے تعجب سے مرر میں اسے دیکھا۔ بلد؟ لیکن اس طرح تو آفس سے دیر ہو جائے گی۔ آفس کا مالک میں ہوں یا تم؟ اردل نے گڑبڑا کے سر اس بات میں ہلایا اور کار کا رخ اس جانب موڑ دیا جہاں آفس کا مالک اسے ہدایت دے رہا تھا۔ فیروزی اور پستہ رنگ کی عمائتیں ساتھ ساتھ اسی طرح کھڑی تھی جیسے 8 روز پہلے انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ اردل نے کار قریب ہی روک لی تھی اور بنا کسی تبصرے کے ماہر فرید کو باہر جاتے دیکھتے گیا۔ وہ لمبا سرمئی کوٹ پہنے، گردن اونچی اٹھائے، بلائی منزل کو دیکھتے ہوئے قدم قدم چلتا۔ فیروزی عمارت کے دھانے تک آیا، گھنٹی بجائے، لوبی کے فلور میں کسی نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تو وہ اندر داخل ہوا۔ یہ عمارت پستہ عمارت سے خستہ حال تھی۔ زینہ گلائی میں اوپر جاتا تھا اور ہر فلور پر ایک راہداری سے دکھائی دیتی تھی جو کسی اپارٹمنٹ کے دروازے تک جاتی۔ وہ اوپر چڑھتا گیا یہاں تک کہ آخری اپارٹمنٹ کے سامنے جا رکا۔ اتنی تنگ عمارتیں تھی کہ ہر فلور پہ صرف ایک ہی اپارٹمنٹ تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی، شاید وہ خراب تھی۔ انگلی کی پشت سے دروازہ ٹھک ٹھک کیا۔ چند لمحے گزرے اور لاک کھلنے کی آواز آئی، پھر دروازہ چوکر سے 4 انچ جدا ہوا، ایسے کہ اندر سے زنجیر ابھی تک چڑھا رکھی تھی۔ اس دروازے سے ایک عورت نے چہرہ نکال کے جھانکا، سیاہ بال کس کے پونی میں باندھے، ابرو اکٹھے کیے، وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون؟ میرا نام ماہر فرید۔ میں پہچان گئی ہوں، تم وہی ہو نا اس دن پولیس کے ساتھ آئے تھے؟ ناپسندیدگی سے وہ پھنکاری، ماہر کے ابرو بے اختیار اٹھے۔ ہم پولیس کو اپنا بیان کئی دفعہ دے چکے ہیں، ہم نے کبھی ساتھ والی عمارت میں نہیں جھانکا نا، ہم جانتے ہیں کہ وہاں کون تھا، اب تم کیا لینے آئے ہو؟ ماہر سادگی سے مسکرائے۔ میں پولیس کی ہراسمنٹ سے واقف ہوں، میں خود بھی اس کا شکار رہ چکا ہوں، میرا خیال تھا کہ ہم اس بات کو آرام سے چائے کے کپ کے ساتھ کریں گے۔ عورت کے تنی تاثرات ڈھیلے پڑے۔ چل لمحے جیسے وہ سوچتی رہی، پھر زنجیر کھول دی، دروازہ پیچھے کیا اور ابرو سے اس کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کون ہے؟ پیچھے سے کسی مرد کی آواز آئی۔ ماہر نے جوتے دروازے پہ اتارنا چاہے تو وہ بولی، نہیں ٹھیک ہے۔ وہ ٹھہر گیا، پھر جوتوں سمیت چلتا اس کے پیچھے آیا۔ تب تک باتھ روم کا دروازہ کھل چکا تھا اور ایک سفید ٹی شرٹ اور پاجاماز میں ملبوس مرد گردن میں تولیے لیے باہر نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ٹھٹکا، بے اختیار بیوی کو دیکھا، اس نے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تو مرد کے تاثرات کے دل نرم ہوئے۔ وہ بچہ جو ساتھ والی بلڈنگ سے ملا، ان کا کچھ لگتا تھا۔ اس بارے میں بات کرنے آئی ہیں؟ میں چائے بناتی ہوں، بیٹھے۔ اس نے لیونگ روم کے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ یہ اپارٹمنٹ مالا کے بلک کے اپارٹمنٹ سے زیادہ بڑا نہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے ایک ہی اوپن کچن اور لاؤنج ہو، ساتھ ایک بیڈ روم اور ایک ہی باتھ روم، آگے چھوٹا سا ٹیرس۔ البتہ مالا کے اپارٹمنٹ کے برعکس یہ اپارٹمنٹ قدرے اندھیر تھا، ساری کھڑکیاں بند تھی، بلائنڈز گرے تھے، فرنیچر بھورے رنگوں کا تھا اور ہر صوفے پر الگ رنگ کی چادریں تھی جو قدرے گلی تھی۔ ایک صوفے پہ لانڈری والے کپڑے کا ڈھیر تھا جو یقیناً صاف تھے، لیکن انہیں طے کر کے الماری میں رکھنے کا تکلف نہیں کیا گیا تھا۔ ماہر نے بڑے صوفے کے کونے کو دیکھا جہاں قدرے چادر صاف دکھائی دیتی تھی، پھر وہاں بیٹھا، البتہ چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی۔ سفید شرٹ والا مرد اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے بال سر سے اڑے اڑے تھے اور سر پر مایور جیسے مونچھیں تھی جو اس کے ہم وطنوں کے چہرے کی خاص علامت تھی۔ وہ بیٹا کسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہم پولیس کو اپنا بیان دے چکے ہیں، پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ چائے پینے؟ وہ اسی انداز میں مسکرایا، آدمی کے تاثرات قدرے بہتر ہوئے، سر کو خم دیا۔ آف کورس، میرا مطلب تھا کہ وہ جیسے گڑبڑایا۔ میں معذرت خواہ ہوں، ہمیں اغواکار نے پستہ رنگ عمارت بتایا تھا، فسدق اور فیروزی ایک جیسے الفاظ ہیں، پولیس کو غلطی ہوئی اور انہوں نے آپ کو خواہ مخواہ تنگ کیا۔ کہنے کے ساتھ اس کی آنکھیں دائیں بائیں اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا تھا اس اپارٹمنٹ میں جو عالیہ نے پہلے اس کا ذکر کیا تھا؟ کیا وہ چاہتا تھا کہ ماہر اس اپارٹمنٹ تک آئے؟ کیا وہ اس کے ساتھ کوئی مائنڈ گیم کھیل رہا تھا یا کوئی راز تھا جو اس اپارٹمنٹ میں دفن تھا؟ بس آپ دونوں ہی یہاں رہتے ہیں؟ وہ عورت ٹرے لے کر واپس آئی جس میں شیشے کی پیالیاں سرخ چائے سے بھری تھی اور ایک چاندی کی کٹوری میں چینی کی ڈلیاں تھیں۔
تو ماہر نے اپنی چائے میں ڈلی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ صوفے پہ بیٹھے تھے۔ اس سوال پہ عورت کے تاثرات چائے بنانے سے پہلے والے ہو چکے تھے، بیزار، مشکوک۔ ہمارے بچے نہیں ہیں، اس لیے ہم ہی ہیں یہاں۔ ماہر نے سر کو خم دیا جیسے کوئی مہذب الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، اس سے پہلے ہی وہ بول اٹھی۔